तेरे इश्क में हारा सजनी ओ मैं ईमान फातिमा। आनिया बाहर गार्डन में बिना दुपट्टे के बारिश में नाच कर रही थी और शेड के नीचे उसकी बहन वानिया और कजन शहराम और अजीम जोर जोर से तालियां मारते हुए उसे इनकरेज कर रहे थे। और पास ही मोबाइल पर ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा था। छम छम छम, नाचू में आधे छम छम छम। वो अपने ही दिन में इतनी महारत से डांस कर रही थी कि इर्द गिर्द से बिल्कुल ही बेगाना हो गई थी। इसी असना में में गाड़ी खड़ी हुई और फरजाम हमदानी उस गाड़ी से निकला और उसके जबड़े भींच के वो धीरे से चलता हुआ पास आया और सब कजन्स धूप निकलते उस जल्लाद को देखने लगे और साथ ही इशारा कर रहे थे आनिया को कि रुक जाए। मगर आनिया भी कहाँ रुकने वाली थी। वानिया ने जल्दी से म्यूजिक बंद किया तो वो एकदम थम गई। ये क्यों बंद किया आप यार? कितना मजा आ रहा था मुझे, चलाओ ना यार। तुम लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम लोगों ने कोई भूत देख लिया। पता है ना जल्लाद 2 दिन तक घर नहीं आएगा, तो एटलीस्ट 2 दिन तो मुझे करने दो यार, वरना फिर आकर वही रोक टोक शुरू हो जानी चंगेज खान की जानशीन की। पता है, उसका बस चले ना मुझे सांस भी ना लेने दे। वो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी और वानिया ने अपना माथा पीट लिया। उफ, ये मरवाएगी हम सबको साथ। वानिया भड़बड़ाई। और आप भी शहराम पर जरा मेरा ख्याल नहीं करते। आपको पता है ना मैंने आपकी और वानिया आपी की शादी में डांस करना है यार। प्रैक्टिस करने दो ना मुझे। वो जल्लाद जब आ जाता है ना म्यूजिक भी नहीं चलाने देता। हमारे घर में एक ही मौलाना साहब काफी थे कि अब सब बनने लगे। ऐसे नहीं बोलते अन्नू गुड़िया, बड़ों का एहतराम करते हैं ना। और नॉन स्टॉप तो बिल्कुल नहीं बोलती लड़कियां, बल्कि सांस लेते इर्द गिर्द देख लेते हैं कोई है तो नहीं। वानिया ने अपने कान की लो को मसलते हुए कहा, आसपास कौन होगा, प्लीज म्यूजिक चलाओ। अरे फरजाम भाई, आप बड़ी जल्दी आ गए। अजीम ने जल्दी से फरजाम का नाम लिया तो उसका रंग बदल गया। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो अपने पीछे खड़े हुए उस चंगेज खान के जानशीन फरजाम उर्फ जल्लाद को देखकर उसकी जैसे सांसें ही रुक गई। और वो तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही निकल जाएगा। अपना दुपट्टा लो और मेरे कमरे में आओ, उसको सैड लहजे में बोलता लंबे लंबे ढंग बढ़ता अपने कमरे की जाने पड़ गया। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वो रूहासी होकर बोली, ये भी तुम जानो फरजाम भाई जाने, हमें बीच में मत डालो। अगर हम बीच में पड़े ना तो हमारी भी शामत आ जाएगी। चलो भाई लोग हम चले। अजीम ने कहा तो वो उसकी तोता चश्मी पर खोल कर रह गई। फिर एक एक करके सब खिसक चुके थे और वह वहां तनहा खड़ी रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई आनिया अपने कमरे में आई तो पूरा जिस्म भीगा हुआ था। दुपट्टा जिस्म से चिपका हुआ था, बालों से पानी टपक रहा था। उसने कपड़े बदलने की भी जहमत नहीं की, सीधा बिस्तर पर गिर पड़ी और कंबल सर से ऊपर तक खींच लिया। आंखें बंद करके वो सांस भरने लगी। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। कितना मजा आ रहा था यार। वो जिल्लात क्यों आ गया? और मेरी भी जिस दिन बर्दाश्त खत्म होगी ना, जिस चंगेज खान के जानशीन जल्लाद खान के आगे डट जाऊंगी, बगावत कर दूंगी देखना। वो खुद से ही बोलती जा रही थी। दूसरी तरफ फरजाम हमदानी अपने कमरे में बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। 20 मिनट हो गए थे आनिया का इंतजार करते हुए। फिर वो 2 मिनट इंतजार करता रहा कि आनिया आएगी, मगर वो नहीं आई। उसका सब्र जवाब दे गया। गुस्से से दंदनाता हुआ वो उठा और लंबे लंबे कदमों से आनिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा जोर से खुला। कमरे में सिर्फ एक साइड लैंप चल रहा था। आनिया गीले कपड़ों में ही कंबल में लिपटी लेटी थी। फरजाम ने एक नज़र में सब देख लिया। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो तेजी से बिस्तर के पास पहुंचा और कंबल का कोना पकड़कर जोर से खींच लिया। उठो, इसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। जल्दी से कपड़े चेंज करो, मेरे कमरे में आओ अभी। आनिया चौंक कर बैठ गई। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, आंखें खौफ से फटी हुई। मैं नहीं आऊंगी, फरजान ने उसकी तरफ चुपकर सख्त लहजे में कहा। तुम जानती हो मैं एक ही बात 2 बार नहीं कहता। अगर मुझे खुद तुम्हें उठाना भी पड़ा तो फिर मामला अलग हो जाएगा। जल्दी करो। आनिया ने होंठ काटे। जिसम अब भी कांप रहा था। चार अनचार उठी। गीले कपड़े उतार कर जल्दी से एक सादा सफेद सूट पहना। बालों को तौलिए से पूंजा और सर झुकाए फरजाम के पीछे चल पड़ी। फरजाम के कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। घूमकर आनिया की तरफ देखा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। बैठो। आनिया ने सोफे पर बैठते हुए सर नीचे रखा। फरजाम ने गहरी सांस ली और बोला, आनिया तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? ये घर किसका है? तुम बारिश में बिना दुपट्टे के नाच रही थी। मोबाइल पर ऊंची आवाज में म्यूजिक चला रखा था और तुम्हारी वानिया आपी अजीम शहराम सब तालियां बजा रहे थे जैसे कोई फंक्शन हो रहा हो। पूरी सोसाइटी सुन रही होगी ये आवाजें। और ये सब करते तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? आनिया ने सर उठाया। आंखों में आंसू थे मगर आवाज में जुर्रत थी। शर्म? शर्म क्यों आए? मैं खुश थी। बारिश में नाचना कोई गुनाह तो नहीं फरजाम भाई।
آپ 2 दिन घर नहीं आए तो हमने सोचा थोड़ी सी खुशी मना ले। आप आ गए और सब खराब कर दिया। वो अपनी बेवकूफ़ी में सच उगल की। फरजान ने तंजिया सा हंसा। तो तुम लोगों को मेरे घर में ना होने से खुशी होती? शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? तुम 18 साल की हो चुकी हो, तुम्हारी शादी होनी है आगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होती है बीवी बनकर, और फिर तुम्हारा मुस्तकबिल है। इस तरह की हरकतें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तुम मेरी कज़न हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम सबकी कफालत करता हूँ। तुम्हारा खाना, तुम्हारी तालीम, ये बड़ा घर सब मेरे पैसों पर चलता है, और तुम इसका सिला इस तरह दे रही हो। आनिया उठी, उसके हाथ कांप रहे थे। पैसे खर्च करते हैं तो क्या हम आपकी गुलाम हैं? आपके पैसे पर पल रहे हैं तो आप हमें जो मर्जी हुक्म चला सकते हैं। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ फरजान भाई, सिर्फ कज़र हूँ। आप खुद को मेरा भाई बना रहे हैं तो भाई बन के रहे, जल्लाद बनकर नहीं। जब आप घर आते तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। आप चंगेज खान के जानशीन हैं, हम सब डरते हैं आपसे। और हाँ, आपके ना होने से हमें बहुत खुशी होती है। आप हम लोगों पर रौब नहीं जमा सकते, हमारा भी हक है उन पैसों पर। फरजाम का चेहरा सुर्ख हो गया, उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम्हें लगता है मैं रौब जमा रहा हूँ? मैं अपनी जिम्मेदारी बता रहा हूँ कि मैं तुम सबको संभालता हूँ, और बेशक इस कारोबार में सबका हिस्सा है, लेकिन इस कारोबार को पिछले 5 साल में मैंने 4 गुना ज़्यादा बढ़ाया है, और ये तुम सबके लिए ही कर रहा हूँ। ये धूमधाम से तुम्हारी वानिया आपी की शादी, अजीम की पढ़ाई, शहराम के हिस्से का काम सब मैं देखता हूँ, और तुम फिर भी मुझे इतना बुरा भला कहती हो। तुम्हें बड़ों का एहतराम नहीं, घर की इज्जत का ख्याल नहीं? आनिया ने तंजिया मुस्कुराते हुए देखा। एहतराम दिल से होता है और खुद ब खुद होता है, मगर आप आते हैं तो हम सबके मुंह बंद हो जाते हैं। आपके डर की वजह से हम चुप रहते हैं तो उसे आप एहतराम समझते हैं। हम घर में कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, सब्जेक्ट भी आपकी मर्जी से पूछ कर रखे जाते हैं, म्यूजिक भी चलाने नहीं देते। मुझे अपनी आपी की शादी में डांस करना है, प्रैक्टिस कर रही थी, आप आगे तो सब भाग गए। आपको पता है, मैं भी आपसे डरती हूँ, मगर आज मैं नहीं डर रही। मैंने आपसे पहली बार इस तरह बात की क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया, और अब मैं आइंदा से आपसे बिल्कुल नहीं डरूंगी। फरजाम ने उसकी बदतमीजी पर भड़क कर मेज पर हाथ मारा। बस एक लफ्ज और नहीं, तुमने आज हद पार कर दी आनिया। तुम बिना सोचे समझे बोलती रहती हो। अब मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। आनिया ने आंखें फाड़ी। इलाज? आप क्या करेंगे? मुझे कमरे में बंद कर देंगे? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब बस मैं जा रही हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। फरजाम ने उसका बाजू पकड़ लिया। रुको, छोड़ो मुझे। आनिया ने जोर से हाथ झटका। मैं आपसे नफरत करती हूँ फरजाम भाई, आप मुझे अपना समझते हैं, मगर मैं आज़ाद हूँ। फरजाम ने उसे गहरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, बेचैनी और कुछ और था, यकीनन बगावत। वो एक लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, अब देखते हैं कौन आज़ाद है और कब तक रहता है। अब तुम्हें बताऊंगा आज़ादी का असली मतलब। अब जब दफ़ा हो जाओ। वो सर्द लहजे में बोला तो आनिया बाहर निकल गई। दिल में तूफान था। वो सीधा अपने कमरे में चली गई और दोबारा कंबल में घुस गई। और फरजाम अपने और आनिया के रिश्ते की बात करने के लिए दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन पूरे घर में खुशगवार अफवाह फैल गई। सब लोग लाउंज में, बावर्ची खाने में और बाग में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शिंडिया, फरजाम भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। जी हाँ, दादा जान को बताया है, जल्द ही ऐलान किया जाएगा वो लड़की कौन है। चंगेज खान की जानशीन जल्लाद खान आखिर पिघल गई। अब देखते हैं कौन सी खुशकिस्मत लड़की है जिसे फरजाम ने पसंद किया है। आनिया अपने कमरे से निकली तो वानिया दौड़ती हुई इसके पास आई। आनिया, सुन लिया तुमने? फरजाम भाई ने लड़की पसंद कर ली, जल्द ऐलान होगा। अब तुम्हारी जान छूट गई यार। आनिया का चेहरा एकदम खिल उठा, आंखें चमक उठी। वो खुशी से चीखी, सच? वाह यार, वाकई? वानिया ने सर हिलाया, बिल्कुल सच, दादा जान खुद कह रहे थे। आनिया ने वानिया को जोर से गले लगाया। ओ माय गॉड, अब मेरी जान छूट गई। अब वो जल्लाद मुझ पर रौब नहीं जमा सकता। अब वो अपनी पसंद की लड़की के पीछे लगा रहेगा। मैं आज़ाद हो गई। अब कोई डांटने वाला नहीं, कोई हुक्म चलाने वाला नहीं। अब खुशी से नाचूंगी, गाऊंगी, जहां मर्जी जाऊंगी, कोई जल्लाद नहीं रोकेगा। अजीम और शहराम भी लाउंज में आ गए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आनिया ने खुशी से कहा, देखा तुम लोगों ने, मैं कहती थी ना कभी उसकी नज़र किसी पे पड़ेगी। अब देख लो, वो अपनी लड़की पसंद करके बैठा था। अब मुझे कौन पूछेगा कि बारिश में नाच रही थी, म्यूजिक के चला रखा था,
اب تو وہ خود مصروف ہو جائے گا۔ پتہ ہے میری تو جان نکل گئی تھی کل رات، لیکن میں بھی ڈٹ گئی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا اپنے لیے۔ میں اب خوشی سے ناچوں گی۔ دیکھنا یہ ہے وہ لڑکی کون ہوگی، یقیناً کوئی باہر کی ہی ہوگی، مگر جو بھی ہو اس کی تو جان پکڑے گی، میری تو جان بچ گئی۔ الحمدللہ۔ سب لوگ ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ لاؤنج میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ آنیا مسلسل بولے جا رہی تھی اور فرجام جو لاؤنج کے پاس سے گزر رہا تھا اسے سب کی باتیں سن لی، خاص طور پر آنیا کی خوشی بھری آواز اور اب میری جان چھوٹ گئی والے جملے پر وہ رک گیا۔ دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ آنیا کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دھیرے سے مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ جب سب کی ہنسی تھوڑی رک گئی تو فرجام نے آہستہ سے صرف خود کو سنائی دینے والی آواز میں کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے آنیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ گھر میں خوشی کی فضا تھی، مگر فرجام کے دل میں ایک فیصلہ پکا ہو چکا تھا۔ جلدی سب کو پتہ چلنے والا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اگلے دن فرجام شاپنگ مال جا اور بہت دل سے مہنگی شاپنگ کی۔ بڑے بڑے برانڈ سٹور سے خوبصورت ہیوی ڈریسز، سینڈل، جیولری اور نہ جانے کیا کیا۔ شام کو تھکا ہوا گھر پہنچا تو سب بیگز ناہید بیگم کے حوالے کر دیے۔ پھپھو یہ سب آنیا کے لیے ہے، آپ خود اسے دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، میری طرف سے بالکل مت بتانا۔ ناہید بیگم نے حیران ہو کر بیگ دیکھے۔ بیٹا یہ تو بہت مہنگے اور بہت ہیوی بھی ہیں، فرجام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس آپ دے دے پھپھو، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو گھر میں مائیوں کی رسم تھی، وانیہ اور شہرام کی، اور ساتھ میں ہی فرجام اور آنیا کی منگنی کی بھی رسم ہونے والی تھی۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ناہید بیگم نے آنیا کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک بڑا سا خوبصورت ہیوی لہنگا سوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پہن لو بیٹی۔ آنیا نے سوٹ دیکھا تو جیسے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ مما یہ اتنا ہیوی سوٹ میں نہیں پہنوں گی، یہ تو دلہن والا لباس لگ رہا ہے۔ ناہید بیگم نے سخت لہجے میں کہا، چپ چاپ پہن لو اور مجھے مزید کوئی بحث نہیں چاہیے۔ مما پلیز یہ بہت بھاری ہے، میں ہلکا سا کوئی سوٹ پہن لوں گی، آنیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ناہید بیگم نے اسے گھور کر دیکھا، چپ کر کے پہن لو ورنہ میں خود پہنا دوں گی زبردستی۔ کیا مصیبت ہے ماما، آپ تو مجھے ہر بار زبردستی کرتی ہیں۔ آنیا نے بڑبڑاتے ہوئے سوٹ اٹھا لیا۔ ناہید بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی اچھا لگے گا تمہیں پہن کے تو دیکھو۔ وانیہ بھی کمرے میں آ گئی اور سوٹ دیکھ کر بولی، وہاں آنیا بہت خوبصورت سوٹ ہے، پہن لو یار، تم اس کا بہت اچھی لگو گی۔ آنیا نے وانیہ کو گھورا، آپ بھی وہی بات کر رہی ہو، جائے ناراض ہوں آپ سے، وہ منہ بسور کر بولی۔ وانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار پہن لو، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ آنیا نے نچاہتے ہوئے بھی سوٹ پکڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سب مبہوت رہ گئے، لیکن وہ خود بہت ان ایزی اور بوجھل سا فیل کر رہی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دادا جان نے اچانک اعلان کیا، سب سن لو، آج فرجام کی منگنی کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ لڑکی جو اس نے پسند کی ہے وہ ہمارے گھر کی ہی ہے۔ آنیا کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، وہ حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ سب کی نظریں اسی کی طرف تھی، کیونکہ اس گھر میں صرف دو ہی تو لڑکیاں تھی، ایک کی شادی ہو رہی تھی تو دوسری وہ خود تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ناہید بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر ساتھ بٹھایا، چپ چاپ بیٹھ جو، کوئی تماشا نہیں کرنا۔ آنیا نے اپنی ماں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماما یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بولتے ہوئے پھر سے اٹھنے لگی۔ ناہید بیگم نے غصے سے اس کے بالوں کو دبوچا، بیٹھ جاؤ چپ چاپ، جو ہو رہا ہے نا اسے ہونے دو، ابھی کچھ مت بولنا۔ ناہید بیگم کی آواز اتنی سرد تھی کہ آنیا نے بغیر کچھ کہے چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، یہ سب کیسے اور کیا ہو گیا؟ فرجام نے مجھے کیسے پسند کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مگر اب حقیقت سامنے تھی، فرجام کا فیصلہ پکا تھا اور گھر والے سب کچھ تھے، صرف آنیا کا چہرہ پسمردہ تھا۔ تالیوں کی گونج میں فرجام نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی تھی اور وانیہ شہرام کی مائیوں کی رسم جاری تھی، مگر آنیا کے کانوں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ فرجام کی پسند کی ہوئی لڑکی ہے، جسے سوسائٹی کی سب لڑکیاں چاہتی تھی، مگر اس نے جس لڑکی کو چنا تھا وہ لڑکی آنیا تھی۔ ناہید بیگم نے آنیا کی طرف دیکھا، اللہ کا شکر ادا کرو، جو بہتر ہے وہی ہوا ہے۔ آنیا چپ چاپ بیٹھے رہی، مگر دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی کل تک وہ آزاد تھی، آج اچانک اس کی زندگی الٹ گئی تھی۔ فرجام لان کے ایک کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر آنیا پر تھی جو اب بھی حیران اور خوفزدہ تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم میری ہو آنیا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ رسم ختم ہونے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں بھاگ گئے، دروازہ بند کیا، پھر کمرے میں ادھر ادھر جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھومنے لگی، پھر نوچ نوچ کر اپنی ہر چیز اتارنے لگی۔ پھر اس نے کمرے کا حشر نشر کر کے رکھ دیا اور ساتھ ہی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، میں نہیں کروں گی شادی اس جلاد سے، کبھی نہیں۔ میں آزاد ہوں، میں اس کی غلام نہیں بن سکتی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آنیا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، پلیز ممی، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ لوگ جائیے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مگر دروازہ آہستہ سے کھلا اور فرجام اندر داخل ہوا۔ آنیا اسے دیکھتے ہی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس بڑھی اور اس کا گریبان تھام لیا۔ آپ سمجھتے کیا خود کو؟ جب آپ کو کچھ بس نہیں چلا تو اب آپ نے مجھے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میں آپ کی غلامی کر سکوں۔ آپ ہر وقت حکم چلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، روکتے ہیں اور اب شادی کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں فرجام، نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ فرجام اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خالص نفرت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کی گریبان پر تھا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کی نگاہ آنیا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو اب بھی رو رہی تھی۔ اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ فرجام کے ذہن میں اچانک ماضی کی یادیں گھومنے لگی کہ کیسے پہلی نظر میں وہ اسے دل کے قریب لگی تھی، مگر وہ سمجھتی تھی کہ فرجام اسے غلام بنانا چاہتا ہے، اسے ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اس سے ڈرتی تھی۔ اور اب جب شادی کا اعلان ہوا تو وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی غلام بن جائے گی۔ فرجام نے ماضی کی یادوں سے سر جھٹک کر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنیا میری بات سنو۔ وہ پیچھے ہٹی اور چیخ کر بولی، بس اب مجھے کوئی بات نہیں سننی آپ کی، اب جائیے یہاں سے۔ فرجام نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہیں غلام بنانا چاہتا ہوں آنیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، میں بس تمہیں صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت پیاری ہو۔ تم چھوٹی سی تھی تب سے تم میری گڑیا تھی، مگر تم نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا۔ آنیا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، غلط سمجھا؟ آپ کو لگ رہا ہے میں نے غلط سمجھا، جبکہ حقیقت یہی ہے آپ نے مجھے ہمیشہ میرے من کی کرنے سے روکا ہے، ڈانٹا ہے، مجھے آزاد نہیں ہونے دیا۔ فرجام نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا اور دھیرے سے کہا، اب تم آزاد رہ سکتی ہو آنیا، تم میری ہو، میں تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا، لیکن تمہیں ہر کام کی اجازت دوں گا ایک حد میں رہ کر۔ آنیا چیخ کر بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صرف مجھ پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کا پسندیدہ کھلونا ہوں، لیکن نہیں، میں انسان ہوں فرجام بھائی، میں سانس لینا چاہتی ہوں، آزاد ہو کر جینا چاہتی ہوں۔ آپ کی اس پوزیسو محبت نے مجھے ہمیشہ دبایا ہے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں آپ سے، اتنی نفرت کہ اب آپ کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، آپ چنگیز خان ہے، جلاد ہے، اور اب مجھے اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ کے لیے زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ فرجام اس کی ان باتوں پر جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سخت تاثرات ابھر آئے۔ وہ غصے سے آنیا کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کے قریب کیا۔ بس اب کافی ہو گیا آنیا، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم چلاتی رہو، روتی رہو، نفرت کرتی رہو، میں کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی، چاہے تمہیں یہ پسند ہو یا نہ ہو۔ تم میری بیوی بنو گے اور اس گھر میں رہو گی جہاں میں تمہیں دیکھ سکوں، تمہیں سنبھال سکوں، تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ سخت اونچی آواز میں بولا۔ آنیا نے ہاتھ جھٹکا، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دے، جائے یہاں سے۔ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے کی لائٹس میں دھم کرتے بالکنی کا شیشہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ فرجام ریلنگ پر جھکا تھا مگر اس کی نگاہ دور اندھیرے میں گم تھی اور ذہن ماضی میں کھو چکا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب سلیم صاحب کا حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ خبر آتے ہی پورا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ ناہید بیگم دونوں بیٹیوں کے ساتھ بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ دادا جان نے فوراً فیصلہ کیا اور انہیں اپنے گھر میں لے آئے۔
फरजाम इस वक्त 16 साल का था जब नाहिद बेगम वानिया और आनिया को लेकर घर में दाखिल हुई। उसकी नज़र सबसे पहले आनिया पर पड़ी। वो महज 6-7 साल की थी, छोटी सी गोरे रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम गुड़िया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, होंठ कांप रहे थे। वो बार बार अपने बाबा का नाम लेकर रो रही थी। बाबा, बाबा कहाँ गए? उसकी छोटी सी आवाज़ ने फरजाम के दिल को छू लिया। वो आहिस्ता से उसके पास गया, उसकी छोटी उंगलियां उसके बड़े हाथ में आई। फरजाम ने झुककर उसके सर पर हाथ फेरा और नरम आवाज में कहा, मत रो आनिया, मैं हूं ना, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। और उस दिन से फरजाम के दिल में आनिया के लिए खास जगह बन गई थी। वो छोटी सी मासूम गुड़िया उसे बहुत प्यारी लगने लगी। जब वो रात को रोती तो फरजाम खुद उठकर उसके पास बैठ जाता, उसे कहानियां सुनाता, खेल खेलता और वादा करता कि उसे कभी तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे जैसे आनिया बड़ी होती गई, फरजाम की ये मोहब्बत शदीद होती गई। वो नहीं चाहता था कोई भी उसकी गुड़िया को देखे, उससे बात करे या उसे आदादाना घूमने दे। उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। जब आनिया हंसती तो उसे अच्छा लगता, जब रोती तो उसका दिल भारी हो जाता। मगर आनिया ने उस रवैये को कभी मोहब्बत नहीं समझा। उसने हमेशा उसे जबर, कंट्रोल और गुलामी समझा। इसी वजह से वो फरजाम से डरने लगी और आज वो बगावत करने लगी। फरजाम ने सिगरेट का एक और गहरा कश लिया और धुआं उड़ाते हुए आहिस्ता आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए थी आनिया, बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता, तुम्हें हर तकलीफ से बचाना चाहता था। मगर मेरा गुस्सा, मेरा सख्त रवैया तुम्हें मुझसे दूर करता चला गया। वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दर्द भरी थी। अब मैं तुम्हें मोहब्बत से हैंडल करूंगा, गुस्से से नहीं, सख्ती से नहीं, तुम्हें डराने से नहीं, बस तुम्हें अपना बना कर रखूंगा, चाहे इसमें मुझे कितना ही वक्त लगे। उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया, फिर इसको बालकनी से बाहर फेंक दिया। तुम मेरी हो आनिया, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फरजाम ने बालकनी से अंदर आकर लाइट बिल्कुल बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की, मगर आनिया का रोता हुआ चेहरा, उसकी नफरत भरी आंखें और उसकी चीखती हुई आवाज उसके सामने घूम रही थी। वो आहिस्ता से बोला, अब देखते हैं तुम कितना लड़ सकती हो, मैं अब तुम्हें मोहब्बत से जीतूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही घर में हलचल मच गई। दादाजान ने सबको लॉन्च में जमा होने का हुक्म दे दिया था। जब आनिया आंख खोलकर उठी तो उसका सर भारी था। रात भर रोते रोते आंखें सूज गई थी। वो बिस्तर से उठी और आईने के सामने खड़ी थी। आंखें सूख थी, चेहरा फीका पड़ गया था। मैं कैसे उस दिल्लात की बीवी बन सकती हूँ? वो आहिस्ता से बोली। इससे पहले वो मजीद जलती कुर्ती के दरवाजा खोलकर वानिया अंदर आ गई। आनिया, यार उठो, दादाजान ने सबको बुलाया और शादी का ऐलान करना है। आनिया ने वानिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वानिया, आप भी, मैं नहीं कर सकती ये, मैं इसकी शादी नहीं करूंगी, वो तो मुझे हमेशा से जकड़े रखेगा। आनिया ने उसे गले लगाया। यार चुप हो जा, घर वाले सब खुश हैं, फरजाम भाई ने तुम्हें पसंद किया, ये तो बड़ी बात है। आनिया ने वानिया को पीछे हटा दिया। तुम सब एक हो गए हो, मुझे कोई नहीं समझता, बस उसकी गुलाम नहीं बनना चाहती। वानिया ने उसका हाथ पकड़ा। चलो पहले लाउंज में चले, दादाजान इंतजार कर रहे हैं। आनिया ने न चाहते हुए भी सूट बदला और वानिया के साथ लाउंज में आ गई, जहाँ सब बैठे हुए थे। दादाजान ने मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुनकर वो शॉक रह गई। मायों के दिन वानिया और शहराम का निकाह तो हो ही रहा था, उसी दिन फरजाम और आनिया का भी निकाह हो जाएगा। फरजाम चाहता था कि इस निकाह में वो आनिया को माहरम की तरह अपनी मोहब्बत जताए। दादाजान ने फैसला सुना दिया और वह सब बड़ों के वहां से उठकर जाने के बाद फिर से भड़क उठी। नहीं, मैं नहीं करूंगी निकाह उस जिल्लात से, कभी नहीं। वो चीखती रही, घर वालों को रोकती रही, मगर नाहिद बेगम उसके सामने आके, देखो मेरी बेटी, प्लीज इस तरह मत करो, हम सब पर इस घर के बहुत एहसान है। सलीम साहब के बाद इन्होंने हमें हमें सहारा दिया, अब इस कर्ज को चुकाने का वक्त है। आनिया ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में इल्तिजा थी। वो माँ को देखती रही, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया, चुप हो गई। निकाह का वक्त आ गया। काजी साहब आए, सबकी मौजूदगी में इजाबा कबूल हुआ और उनका निकाह हो गया। सबने मुबारकबाद दी, मगर आनिया का चेहरा बस मुर्दा सा था। शाम को निकाह के बाद फरजाम आनिया के कमरे में आया। वो सफ़ेद रंग के शरारे में गुमसुम सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी आईने में अपना अक्स देख रही थी। फरजाम आहिस्ता से उसके पीछे आया। आनिया आईने में से देखते ही गुस्से से उठ खड़ी हो गई। क्या चाहिए आपको? अब भी मुझे तंग करना है? अब तो सही तंग करना है, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो आनिया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फरजाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, ये निकाह जबर का था, मैंने मजबूरी में हाँ कहा था। आनिया ने गुस्से से कहा। फरजाम ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया।
आनिया ने हाथ झटका मगर फरजान ने उसे अपने करीब खींचा और उसके रुखसार पर नाक मस करते उसकी खुशबू को अपनी सांसों में खींचा तो आनिया का जिस्म उसकी कुर्बत से कांप उठा। वो आंखें बंद करके वहीं साकित खड़ी रह गई। अब तुम मेरी हो आनिया, चाहे तुम नफरत करो या मोहब्बत, मगर मैं तुम्हें मोहब्बत से जीत लूंगा। फरजान ने धीरे से उसके कान की लू को छूते हुए कहा। आनिया ने अचानक जोर से धक्का दिया। दूर रहे मुझसे, पीछे हटते हुए चीख कर बोली। फरजान ने मुस्कुराहट के साथ एक कदम और आगे बढ़ाया तो आनिया ने गुस्से से उसे दोबारा धक्का दिया और चीख कर बोली, कहा ना दूर रहो मुझसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, दफा हो जाइए मेरे कमरे से। मैं फिर से चिल्लाती हुई बोली। फरजान ने उसका बाजू मजबूती से थामा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब झुककर उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाने लगा। आनिया ने फौरन उसके सीने पर हाथ मारते उसे पीछे धकेलने की कोशिश की मगर फरजान ने उसे और करीब खींच लिया। अब तुम मेरी हो आनिया, चाहे तुम नफरत करो या मोहब्बत, मगर मैं तुम्हें मोहब्बत से जीत लूंगा। वो धीरे से मगर पुरअज़म लहजे में उसके कान के करीब बोला। आनिया ने झटके से उसे धकेलने की कोशिश की और गुस्से से चीख उठी, दूर रहिए मुझसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, फौरन यहाँ से निकल जाए। फरजान एक लम्हे को पीछे हटा मगर उसकी आंखों में वही जिद बरकरार थी। तुम जितना मर्जी मुझे धक्के दो, मगर हकीकत यही है, अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो संजीदगी से बोला। आनिया ने आंखों में आंसू लिए उसे घूरा। मैं आपसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। फरजाम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता से उसके बालों को अपने लबों से छुआ, नरम लहजे में बोला, नफरत भी मुझे मंजूर है आनिया, मगर ये नफरत भी एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। आनिया ने फौरन उसका हाथ झटक दिया और फासले पर जा खड़ी हुई। बस बहुत हो गया, आप यहाँ से चले जाओ। फरजाम ने गहरी सांस ली, एक लम्हा उसे देखा, फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और आहिस्ते से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही आनिया दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ के दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और बेइख्तियार उसके होंठों से निकला, जल्लाद। वो बेचैनी से अपने होंठों को मथलने लगी जैसे उसके लम्स का हर निशान मिटा देना चाहती हो। फिर जल्दी से वॉशरूम गई और बार बार अपना चेहरा धोने लगी, मगर दिल की बेचैनी कम ना हुई। आईने के सामने खड़ी हुई थी, वही लम्हा उसकी दहन में दोबारा ताज़ा हो गया। दिल की धड़कन तेज होगी। वो खुद को कोसती हुई बिस्तर पर जा बैठी और तकिया पकड़कर सर झुका लिया। अगली सुबह फरजाम अपनी रोज़मर्रा वॉक के बाद सीधा आनिया के कमरे में दाखिल हुआ। ये पहला मौका था कि उसे इस तरह बेखबर सोए देख रहा था। आनिया गहरी नींद में थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मासूम लग रहा था। फरजाम आहिस्ता से उसके करीब आया। कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर रुखसार के करीब झुका ही था कि आनिया की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठने लगी मगर फरजान ने फौरन उसके कंधों को थाम कर उसे दोबारा बिस्तर पर रोक लिया। गुड मॉर्निंग, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। आनिया ने उसके सीने पर हाथ जमाए फौरन उसे धकेलने की कोशिश की। दूर हो जाए प्लीज मुझसे। फरजान ने नफ़ी में उसके बालों की एक लट उंगली में लपेट ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, तुम अब मेरी हो। आनिया ने गुस्से से उसके सीने पर हाथ मारते से धकेला तो वो खुद ही पीछे हटते सीधा हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? फरजान ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर जेब से एक छोटा सा मखमली केस निकाला और उसे खोल कर एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और आहिस्तगी से उसका हाथ थाम कर उसकी उंगली में पहना दी। आनिया ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की मगर वो अंगूठी पहना चुका था। ये तुम्हारे लिए, वो धीरे से बोला, फिर इसके हाथ को अपने होंठों से छूते हुए मुस्कुराया। अब ये तुम्हारी उंगली में ही रहेगी। आनिया ने गुस्से से उसे देखा मगर वो उसके गुस्से को खातिर में न लाते रुखसार पर अपने अनाबी लब रखते नरम लहजे में बोला, आज मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा, ऑफिस में काम बहुत है, शायद देर से वापस आओ, लेकिन रात को आकर तुम्हें जरूर तंग करूंगा। वो कहकर वो सीधा हुआ और एक आखिरी नज़र उस पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। शाम का हल्का सा अंधेरा कमरे में फैल चुका था। आनिया बिस्तर के कोने में सर तकिए में छुपाई यूं ही लेटी थी जैसे दुनिया भर से नाराज हो। दरवाज़ा खुला, फरजाम अंदर दाखिल हुआ। हाथ में एक छोटा सा बैग थी। उसकी नज़र सीधी आनिया पर जा ठहरी। चंद में वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या बात है? सर चार मुंह पहाड़ लिए यूं बैठी हो जैसे मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। आनिया ने उसे घूर के देखा मगर कोई जवाब न दिया और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। फरजाम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और बैग एक तरफ रखते उसके सामने खड़ा हो गया। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। आनिया ने फौरन इनकार में सर हिलाया। मुझे कहीं नहीं जाना, उस पहाट लहजे में बोली। फरजाम ने एक लम्हा उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
میں نے کہا نا ہم جا رہے ہیں، آنیا نے خوفکی سے جواب دیا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ فرجام کے لبوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آئی۔ میں زبردستی نہیں کر رہا، بس لے کر جا رہا ہوں، جہاں تم کہو گی وہیں لے کر جاؤں گا۔ آنیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ سچ؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت شامل ہو گئی۔ فرجام نے سر ہلا۔ ہاں، آج تمہاری مرضی چلے گی۔ آنیا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولے، ٹھیک ہے میں چلوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ فرجام نے بمیں اٹھائی۔ کیا شرط؟ آنیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے بائک پر لے کر جائیں گے۔ فرجام ایک لمحے کو واقعی رک گیا، جیسے اس نے ایسی توقع نہ کی ہو۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گہری سانس لے کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، بائک پر ہی چلتے ہیں۔ آنیا کی آنکھوں میں حیرت اور گہری ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ وہی خڑوس ہے، اسے کیا ہو گیا، اتنا کیسے بدل گیا؟ فرجام نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لی اور ہلکے سے مسکرا کر بولا، اب اتنا بھی مت سوچو، چلو اٹھو، جا کر جلدی سے بالوں میں برش کرو، اگر ہو سکے تو کپڑے بھی بدل لو، آخر نئی نویلی دلہن ہو۔ آنیا نے فوراً اسے گھورا۔ آپ کو ہر وقت تنگ کرنے کا ہی شوق ہے مجھے؟ انداز ناراضگی بھرا تھا۔ فرجام ہلکے سے شوق نہیں، حق ہے میرا۔ آنیا نے منہ بنا کر نظر ہٹا لی، مگر اس کے لبوں پر بھی ہلکی ہلکی سی دبی دبی مسکراہٹ آ گئی، جس سے وہ خود بھی محسوس نہ کر سکے، اور وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فرجام اسے دیکھ کر خاموشی سے مسکراتا رہا۔ پتھر دل پگھل رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور پھر خود بھی فریش ہونے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو عظیم لاؤنج میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا۔ اپنی بائک کی چابی دو۔ فرجام نے اسے مخاطب کیا تو وہ بے یقینی سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ اب میں نے کیا گناہ کر دیا جو آج پھر سے میرے بائک کی چابی لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ بکواس مت کرو، اپنی بائک کی چابی دو، مجھے آنیا کو لے کر باہر جانا ہے۔ اس کی بات پر عظیم کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ آپ میری بائک پر اسے لے کر جائیں گے؟ مطلب آپ تو بائک چلانا چھوڑ چکے تھے نا، اور آپ نے اپنی یہ بائک مجھے دے دی تھی 2 سال پہلے، کیونکہ آپ کو لگتا تھا آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتی، تو پھر دوبارہ سے بھول نہیں گئے ہوں گے آپ چلانا؟ عظیم نے اپنی کان کی لو کو مسلتے ہوئے پوچھا، شیر کبھی شکار کرنا بھولا ہے کیا؟ نہیں نا؟ تو اسی طرح تم جانتے ہو میں بائک ریس چیمپئن رہ چکا ہوں، اگر بیچ میں چھوڑ بھی دیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے مجھے بائک چلانی بھول گئی ہے؟ لاؤ دو اب، فرجام نے کہا تو عظیم نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے بائک کی چابی دے دی۔ کچھ دیر کے بعد آنیا تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ چست پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر عظیم، شہرام، باقی سب دھک سے رہ گئے۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ فرجام کے ہاتھ اس کی شامت آئی ہے، مگر دوسرے ہی پل ان کے لیے حیرت انگیز تھا جب فرجام نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ چلے؟ اس نے پاس آ کر ایک ادا کرنے والوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ یا شور، فرجام نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں بائک پر اسے لے کر بائک اڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ کس کے پکڑو مجھے، تمہارا اپنا ہی ہوں، فرجام نے کہا تو اس نے پیچھے سے اسے ہگ کرنے والے انداز میں پکڑتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھوں پر رکھی۔ فرجام آسودہ سا مسکرا رہا۔ گول گپے کھانے ہیں مجھے، وہ دیکھیے ٹھیلا، میں عظیم کے ساتھ یہی کھانا آتی تھی، اس نے جلدی سے کہا تو فرجام نے بائک اس کے پاس روک دی۔ گول گپوں کا آرڈر کرتے ہوئے وہاں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئے۔ ارد گرد گزرتے ہوئے لوگ دلچسپی سے آنیا کو دیکھ رہے تھے، اور فرجام خود پر ضبط کیے ہوئے کس طرح بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ گول گپے کھانے کے بعد فرجام نے اسے کولڈ کافی پینے کی آفر کی۔ نو، مجھے کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جانا، ایسے یہاں مجھے ٹھیلوں سے کھانے کا شوق ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا آگے نا کھوئے والی کلفی والا ہے، تو اس سے کھاتے ہیں، وہ آپ کو کولڈ کافی گھر جا کر پی لیجیے گا نا۔ فرجام نے سر اسپاس نے ہلایا اور وہاں پر آ گئے۔ وہاں پر کافی زیادہ رش تھا۔ وہ کلفی لے کر ایک سائڈ پر کھڑے کھا رہے تھے کہ فرجام کے نمبر پر اس کے مینیجر کی کال آ گئی۔ وہ سننے کے لیے ذرا سائڈ پر گیا۔ اوے سونیو، اکیلے ہو تو ہمیں کمپنی دے دو، دو لڑکوں نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ فرجام چونک کر پلٹا، پھر ان میں سے ایک نے سیٹی مارتے ہوئے آنیا کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا۔ اف یار، کیا فگر ہے، ایک رات کے لیے چلے گی کیا؟ ان کی بات پر آنیا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، فرجام کا تو جیسے فشار خون بلند ہونے لگا۔ وہ تیر کی طرح ان تک پہنچا اور دوسرے ہی پل انہیں مار مار کر ادموا کرنے لگا۔ بچ کرے فرجام، مر جائیں گے وہ دونوں۔ آنیا نے بمشکل اسے روکا تھا اور جیکے سے پیچھے ہٹایا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ بمشکل فرجام کو لے کر وہاں سے نکلی۔ کچھ آگے ہی گئے تھے کہ آنیا نے اسے بائک روکنے کے لیے کہا، کیا پاگل پن تھا یہ، ایسے کیسے مار سکتے ہیں آپ کسی کو؟ کیا ہو گیا تھا؟ ایسے تو کئی لوگ مجھ پر کمنٹ کرتے ہیں، تو کس کس کو مار پیٹ کریں گے؟
اتنی معمولی سی بات پر آپ نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا، سب کے سامنے تماشا کر دیا۔ پتہ ہے میں یہاں ایک سکون دہ ماحول کے لیے آئی تھی، مگر آپ نے سب خراب کر دیا۔ آپ کے اسی رویے سے مجھے چڑ ہے۔ وہ تب کر بولی، دماغ خراب ہے آپ کا؟ تمہارے لیے معمولی سی بات تھی مگر میرے لیے نہیں۔ کوئی آتے جاتے میری بیوی کو چھیڑے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، اور اسی وجہ سے میں تمہیں ایسے کپڑے پہننے سے روکتا ہوں۔ اگر آج تم ڈیسنٹ طریقے سے میرے ساتھ آئی ہوتی تو یہ سب ہوتا ہی نا۔ وہ تمہارے فگر کی بات کر رہے تھے، تمہارے جسم پر ان کی نگاہیں برداشت نہیں کر سکتا میں۔ اسے کندھوں سے جکڑے چلا کر بولا، آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، اور میں کچھ بھی پہنوں آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ میرا جسم، میری مرضی۔ کوئی اگر مجھے کچھ کہتا ہے تو مجھے پرابلم ہونی چاہیے، آپ کو نہیں۔ اگنور کریں، آپ مجھے ہر کسی کو نہیں روک سکتے۔ مجھ پر حاکمیت جتانے کی بالکل کوشش مت کیجیے۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، خود کو کبھی نہیں بدلوں گی، سمجھے آپ؟ اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، طلاق دے دیجیے تاکہ شراب جسٹ شراب ابھی ہمارا کہیں نکاح ہوا ہے اور تم طلاق کی بات کر رہی ہو؟ شیم آن یو۔ اور تمہیں پرابلم کیا ہے اگر تم کچھ ڈیسنٹ ٹائپ کے کپڑے پہن لو گی؟ اپنے شوہر کے لیے ہر ایک عورت بدلتی ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، آپ سمجھ آئی مجھے یہ بات۔ آپ مجھے ہمیشہ اس بات کو ٹوکتے رہتے ہیں نا، اور میں آپ کے قابو میں نہیں آتی، اسی لیے آپ نے یہ سوچا کہ نکاح کر کے آپ مجھے قابو کر لیں گے، مگر یہ آپ کی بھول ہے مسٹر فرجام ہمدانی۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، آپ مجھے کبھی بدلا ہوا محسوس نہیں کریں گی، اور آپ کے لیے تو میں بالکل نہیں بدلوں گی۔ مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے گھر جانا ہے، وہ طلاق لہجے میں بولی، اور اس کے لہجے میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے فرجام کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ تو مجھے گھر جانا ہے، میں نے کہا نا۔ پلیز مجھے کسی قسم کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، میرا موڈ خراب کرنے کے لیے بہت شکریہ، اب چلے۔ اس کی انتہائی گستاخانہ انداز پر فرجام نے کیسے ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تھی، وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی ہر کڑوی کسیلی بات کو بھی برداشت کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس گھر آ گئے تھے، اور آنیا کا موڈ خراب دیکھ کے سب لوگ پریشان ہو گئے، اور وانیہ اور عظیم نے اس سے جب وجہ پوچھی تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ تم لوگ ہی بتاؤ، اکثر ہوتا ہے نا ایسا، آتے جاتے ہیں ہمارے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں۔ عظیم و شہرام بھائی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، پتہ ہے میرا سب کے سامنے تماشا لگ گیا۔ لوگ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ مجھے تو اب اس رشتے میں رہنا ہی نہیں ہے، بس میں تو اب اس رشتے سے ہی انکار کر دوں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی، کتنی بری بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہے، تم نے اتنا ایشو کریٹ کر دیا۔ فرجام بھائی کے غصے کو کون نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود وہ تم پر مرتے ہیں۔ اور دیکھو نا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو جس طرح تم نے بدتمیزی کی نا، وہ کبھی برداشت نہ کرتے۔ یہی تو پرابلم ہے ان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور ان کا پلان یہی ہے کہ وہ مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ آنیا منہ بنا کر کہنے لگی، خوش قسمت ہو جو ایسا انسان تمہیں ملا ہے، جو تمہاری اتنی کیئر کرتا ہے، تمہارے اوپر کسی اور کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے لڑکیاں تو ایسے مرد کے لیے ترستی ہیں جو ان کے خاطر دوسروں سے لڑ پڑے، یہی تو پیار ہے۔ شہرام اور عظیم تمہارے لیے اس ٹائم نہیں لڑے تھے کیونکہ وہ صرف کزن ہے، اور شہرام کا انداز اور ہے، وہ مجھ سے ویسے محبت نہیں کرتا جیسے فرجام بھائی تم سے کرتے ہیں، ٹوٹ کر چاہتے ہیں وہ تمہیں۔ ہر ایک کی پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور فرجام بھائی کا پیار کرنے کا انداز الگ نہیں، انمول ہے۔ جہاں ارد گرد گزرتے لوگوں کی باتوں پر ریئیکٹ نہ کرنا، اس وجہ سے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنستے۔ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر مصیبت سے ٹکرا کر آپ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، تم وہی ہو، سمجھو اس بات کو۔ وانیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، او پلیز مجھے ایسی کوئی بات مت سمجھا، یہ تم ناول کی سٹوریاں نا مجھ پر اپلائی مت کرو، میں بہت پریکٹیکل لڑکی ہوں، اور ابھی تو میرے بہت سارے خواب ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا ہے۔ مجھے بہت بڑی ماڈل بننا ہے، اور راز کی بات یہ ہے میرا کل پہلا پروجیکٹ میگزین میں چھپا ہے، اور پتہ ہے اس میگزین میں میری فرنٹ پیج پر پکچر آئے گی، تم دیکھ کر یہ حیران رہ جاؤ گے، اور اس کے بعد مجھے کہاں کہاں سے آفر آئے گی یہ تمہیں بھی نہیں پتا۔ آنیا نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا، واٹ؟ تم نے بنا کسی سے پوچھے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ شیم آن یو، میری ہی شادی پر تماشا کریٹ کرنا تھا یار تمہیں۔ ہماری فیملی جتنی بھی ماڈرن ہوتے مگر یہ ماڈلنگ کبھی پسند نہیں کرتے۔ اوف اللہ، مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ فرجام بھائی کا کیا حال ہوگا جب وہ تمہاری پکچر دیکھیں گے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے یا کیا نہیں،
میرا اس کے بعد ایک فیشن شو میں بھی حصہ لینے کا پلان ہے اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر فرجام نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں طلاق لے لوں گی۔ اپنی ہی دن میں بولتی ہوئی وہ پلٹی تو دروازے پر مٹھیاں بھینچے فرجام کھڑا تھا۔ فرجام کو دیکھ کر آنیا کا رنگ تو متغیر ہوا ہی ہوا۔ وانیا اس سے زیادہ ڈر چکی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آنیا نے گہرا سانس بھرا، فاتحانہ انداز میں مسکراتی تھی۔ دیکھا نا، کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتا ہے میں بغاوت کر چکی ہوں، میں مزید اس شخص سے ڈر ڈر کے نہیں رہ سکتی۔ کب تک ڈرتی؟ کبھی تو سب کچھ پتا چلنا ہی تھا، اسی لیے میں نے وقت سے پہلے خود کو بہادر بنا لیا۔ اب میں خود اپنے فیصلے لے سکتی ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں۔ یہ شخص مجھے کبھی یہ تانا نہیں دے گا کہ اس کے پیسوں پر ہم پلتے ہیں۔ پتہ ہے مجھے اس پروجیکٹ کی 10 لاکھ ملے ہیں، اور فیشن شو میں حصہ لوں گی نا، وہاں سے بھی مجھے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ اور جانتی ہو، انڈسٹری کے سب سے بڑے پروڈیوسر فرحان علی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ آنیا نے آنکھیں میچ کر کہا تھا۔ وانیا محض اسے کرب سے دیکھتی رہ گئی۔ بہت بری ہو تم منو، تم نے آج فرجام کے سونے جیسے دل کو توڑا ہے۔ تمہیں اپنی خود غرضی میں شاید نظر نہیں آیا، مگر مجھے نظر آیا۔ پتہ ہے بچپن سے لے کر آج تک فرجام نے کبھی بھی تم پر کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی۔ ہاں، وہ تمہیں ٹوکتے تھے مگر تمہاری بھلائی کے لیے، مگر تم کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی، اور دل ہی دل میں اتنی نفرت پال لی کہ تمہیں آج فرجام کی محبت نظر ہی نہیں آئی۔ وانیا نے تکلیف دہ انداز میں کہا، پلیز اب مجھے مزید مت ٹوکو، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی مجھے اس شخص کی کوئی محبت نظر آئی تھی۔ وہ شخص محبت کرتا ہی نہیں تو نظر کیا آئے گی؟ اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، کل تمہاری مہندی ہے، بہت ساری تیاریاں کرنی ہے، اور مجھے 2 دن بعد فرحان علی سے بھی ملنے جانا ہے۔ تو بس دعا کرنا مجھے سب سے بڑا پروجیکٹ مل جائے، میں تمہیں اور شہرام بھائی کو ہانی مون پر بھیجوں گی۔ آنیا نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شہرام نے خود سارا ارینج کیا ہوا ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ فرحان علی سے ملنے مت جانا، مجھے وہ اچھا انسان نہیں لگتا۔ میں نے جہاں تک اس کے بارے میں پڑھا ہے وہ بہت فلرٹی قسم کا انسان ہے۔ وانیا نے سرد لہجے میں کہا، پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا اور آنیا نے اپنی پسند کا ڈریس پہنا تھا۔ اس کا سلیو لیس میکسی دیکھ کر وانیا کو غصہ تو بہت آیا۔ اس نے بے اختیار فرجام کو دیکھا، مگر اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے فرجام کو آنیا سے بے نیاز دیکھا تھا، ورنہ فرجام کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ آنیا کو دیکھ کر بدل جاتے تھے۔ غصہ آتا تھا تو غصہ ظاہر ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی تو آنکھوں میں نظر آتی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ نہیں تھا۔ وانیا کا دل جیسے دہل سا اٹھا۔ یا اللہ، میری بہن کو ہدایت نصیب فرما، وہ اپنی نادانیوں میں فرجام کو کھو رہی ہے۔ وانیا نے دل ہی دل میں دعا کی اور شہرام کی طرف متوجہ ہوگی۔ کچھ دیر گزری اور نیچے ہلکی آواز میں اونچی میوزک آن ہوا اور مہارت سے آنیا اسٹیج پر ڈانس کر رہی تھی، اور لڑکے سب ہوٹنگ کر رہے تھے، مگر فرجام اور وانیا اپنی اپنی جگہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ فرجام بھائی کتنا بدل گیا نا، کل اس سے دیکھو نا بائک پر بھی لے گیا اور آج وہ ڈانس بھی کر رہی ہے۔ اسے کچھ نہیں کہا، شہرام نے اس کے کان میں کہا تو وانیا پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنیا کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد فرجام وہاں سے چلا گیا۔ آنیا نے پوری محفل کو رونق بخش دی تھی۔ آنیا کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ آج فرجام نے اسے کچھ نہیں کہا۔ پہلی بار اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ فرجام اس سے ناراض ہے۔ دل نے جیسے ملامت کی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے دل کی بات کو رد کرتے ہوئے خود پہ دوبارہ اپنی مستی میں گم کر لیا۔ اگلا دن بارات کبھی بخیریت گزر چکا تھا۔ فرجام نے آج بھی اس سے کچھ نہیں کہا، جبکہ اس نے بیک لیس ڈریس پہن رکھا تھا۔ ولیمے سے فارغ ہونے کے بعد شہرام اور وانیا ہنی مون کے لیے جا رہے تھے، اور آنیا فرحان علی سے ملنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی لانگ شرٹ ٹائٹس کے ساتھ پہن رکھی تھی اور شانوں پر دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا۔ کمر کو چھوتے بال آج پونی ٹیل میں قید تھے۔ شہرام اور وانیا کو رخصت کرنے کے بعد وہ ناہید بیگم سے بہانہ کر کے اپنی دوست سونیا کے ساتھ فرحان علی سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ پہنچی تھی۔ سونیا اسے لے کر ایک کمرے میں آئی۔ فرحان علی کچھ ہی دیر میں اس روم میں پہنچ چکا تھا اور سونیا اس سے کافی کلوز تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رہے اور نہ جانے کان میں کیا گفتگو کر رہے تھے۔ پھر سونیا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، بیسٹ آف لک، میں تو جا رہی ہوں۔ اچھا، میں کیٹو انو، تم اطمینان سے فرحان علی کے ساتھ باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ لیکن سونیا میں اکیلی؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی، او کم آن، تمہیں بھی بہت ساری منزلیں طے کرنی ہے، اور اتنی چھوٹی سی بات پر اگر گھبرانے لگی تو آگے کیسے بڑھو گی؟ اب میرا پلو پکڑ کر چلنا چھوڑ دو، خود اپنے لیے اسٹینڈ لو، تم بہت اچھی لڑکی ہو،
آج تمہیں فرحان علی کو خوش کرنا ہے۔ سونیا نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا تو آنیا اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب مطلب تمہیں فرحان سمجھا دے گا؟ اللہ حافظ، سونیا نے کہا اور باہر نکل گئی، جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر کے۔ چلو بیبی، آج کا وقت مجھے دو، اندر ایک نائٹ ہی رکھی وہ پہن کر آ جا، آج مجھے خوش کر دو، یہ پروجیکٹ تمہیں دے دوں گا۔ فرحان علی کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے ماڈل بننا ہے اور اس کے لیے مجھے ایسی گندی حرکتیں نہیں کرنی، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ تو فرحان علی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ او کام آن بیبی، اتنی بھی تم بھولی نہیں ہے جتنی بننے کی کوشش کری ہو۔ سونیا کی دوست اور سونیا اس مقام پر جانتی ہو کیسے پہنچی؟ میرے ساتھ کچھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر کے، تم نے جو تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ فرحان علی نے کہتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ تڑپ کے دروازے کی طرف بڑھ، مگر فرحان علی نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرا دیا اور ابھی اس پر جھکا ہی تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور دروازے پر فرجام مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور جا کر اس کے کشادہ سینے میں سنا کے فرجام نے اسے اپنے پیچھے کرتے دروازہ زور سے بند کیا۔ واہ کمال ہے مسٹر ہمدانی، آپ اور ہمارے یہاں، آپ جانتے ہیں اسے؟ بیوی ہے یہ میری، فرجان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑ کے کہا تو فرحان علی چونک گیا۔ واٹ مسٹر ہمدانی، مجھے نہیں پتا یہ آپ کی بیوی، دیکھے یہ تو خود ہی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کری تھی، مجھے نہیں پتا تھا اتنی گھٹیا آپ کی۔ شراب، آئندہ سے ہماری انڈسٹری تمہاری کسی بھی اسپانسرشپ کا حصہ نہیں بنے گی اور تمہیں گھٹنوں پر لا کر رہوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ فرجان نے اسے ایک تھپڑ مارتے ہوئے دھاڑ کر کہا اور پھر آگے بڑھ کر آنیا کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا اور اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب پڑ گیا۔ گاڑی میں آنیا کی سسکیاں گونج رہی تھی اور فرجام کا چہرہ ہر قسم کی جذبات سے آری تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلاتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی پوچھ میں روکی۔ جاؤ اور ہاں آنسو صاف کرو، میں نہیں چاہتا گھر میں کسی کو بھی کچھ پتہ چلے، فرجام نے سرد لہجے میں کہا تو وہ ڈیش بورڈ میں پڑے ٹیشو رول سے ٹیشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ پھر وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکلی تو فرجام نے گاڑی واپس موڑ لی۔ کچھ ہی دیر میں فرجام کی گاڑی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے فرحان علی سے ہر قسم کی ڈیل ختم کرنے کو کہا تھا، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر دے، مگر وہ فرحان علی کو آہستہ آہستہ برباد کرنا چاہتا تھا اور اس کے سارے کالے چٹھے کھول کر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا نام کہیں آئے۔ فرحان علی کتنا کمینہ تھا یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ رات کو تقریباً 3:30 بجے کے قریب جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کھانے کا ارادہ کیا اور کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکال ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو آنیا تھی۔ لائیے میں گرم کر دیتی ہوں۔ آنیا نے اس کے ہاتھ سے باؤل لینا چاہا۔ اس کی ضرورت تھی، تم جاؤ یہاں سے، میں خود اپنا کام کر سکتا ہوں، اس پاٹ لہجے میں بولا اور اوون میں رکھ کر سالن گرم کرنے لگا۔ وہ نمک اسے سی دیکھ رہی تھی، وہ جو ہمیشہ روب سے اس سے ہر کام کرواتا تھا، آج جب وہ اس کا کام خود کرنا چاہتی تھی تو وہ اس سے کروانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آنیا نے اس کے جاتے ہی اس کے لیے چائے رکھی۔ وہ جانتی تھی اسے سونے سے پہلے لازمی چائے چاہیے ہوتی ہے اور ہمیشہ وانیا یا اسے ہی کہتا تھا، تو آج اس نے بغیر کہی دل سے اس کے لیے چائے بنائی تھی۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ شرٹ لیس وارڈروب کے سامنے کھڑا تھا۔ فرجام آپ کی چائے، اس سے پاس جا کر کہا تو وہ پلٹ کر اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے مانگی تھی کیا؟ اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے چائے بنا کر لو؟ مجھے لگا اس ٹائم آپ چائے لازمی پیتے ہیں تو اپنے آپ سے خود مت سوچا کرو، میرے متعلق تو بالکل بھی مت سوچا کرو، اور میں نے ساری بری عادتیں چھوڑ دی ہیں تم سمیت۔ وہ چبا چبا کر بولا تو اس کی بے تنائی پر تڑپ اٹھے اور چائے کا کپ اچانک اسے وزنی سا محسوس ہونے لگا، جسے انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہو اور اندر کا سارا حوصلہ بھی ساتھ ہی بہہ گیا ہو۔ میں خاموشی سے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑے رہی، پھر ہلکے ہلکے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ، قدم سست مگر دل بے قرار۔ پلیز، اس کی آواز مدھم اور لرزتی ہوئی تھی، مجھ سے بات نہ کریں مگر مجھے ڈانٹ ہی لے جیسے ہمیشہ ڈانٹتے ہیں۔ فرجام جو الماری کے سامنے کھڑا تھا آہستہ سے پلٹا، اس کی آنکھوں میں سرد ماری تھی مگر اس کے پیچھے چھپی چھوٹ صاف دکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے دھیرے مگر کڑوے لہجے میں کہا۔ اب ڈانٹ سننے کا شوق جاگ گیا ہے؟ آنیا کے لب کھانپے۔ میں بس یہ خاموشی برداشت نہیں کر پا رہی۔ خاموشی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔
مگر وہ ہنسی خالی تھی۔ تمہیں تو آزادی چاہیے تھی نا، تو جی لو اپنی آزادی میں۔ آئندہ سے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ روکوں گا نہ ٹوکوں گا، جو دل چاہے کرو۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ مڑ گیا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی آزادی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی ڈانٹ بھی، آپ کی روک ٹوک بھی۔ فرجام نے اس کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ کل تک تو یہی کہہ رہی تھی آپ، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میرا جسم، میری مرضی، اور اگر میں نے کچھ کہا تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آنیہ نے نظریں جھکا لی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا تھا، اور میں نے اپنا فرض نبھاتے تمہیں وہاں سے نکالا تھا، تو اس کی وجہ سے تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی خود کو بدلنے کی۔ اس کی آواز اب دھیمی مگر بھاری تھی۔ آنیہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ فجام نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ کیا چھپتا ہے؟ وہ چند لمحے رکا، اس کی نظریں اب اس پر جمی تھی۔ آنیہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ دل سے دھڑکنا بھول گیا ہو، یہ کہ تم نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی بات کو درد سے مکمل کیا تھا۔ آنیہ کے چہرے پر جیسے صدمہ سا ابھرا، آنکھیں بھر آئی۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا، ہمیشہ۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں اگر روکتا تھا تو تمہیں لگتا تھا میں تمہیں قید کر رہا ہوں، میں اگر ڈانٹتا تھا تو تمہیں لگتا تھا میں تم پر حاکمیت جتا رہا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچا میں؟ وہ رک گیا، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گیا۔ آنیہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ کیوں آپ فکر کرتے ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے آج سمجھ آیا۔ فرجام نے نظر ہٹا لی۔ بہت دیر کر دی تم نے سمجھنے میں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ یہ سن کر آنیہ کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ پلیز، اس کے اور قریب آ کے، ایک موقع اور دے دے، میں واقعی بدلنا چاہتی ہوں۔ بدلنا؟ اس نے اس کی طرف دیکھا، اپنے لیے یا میرے لیے؟ ہمارے لیے، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آواز سے پہلی بار سچائی واضح تھی۔ مجھے یہ رشتہ بچانا ہے، اور تمہارے خواب؟ اس نے پھر سوال کیا۔ آنیہ نے آنکھیں بند کی اور ایک آنسو گھال پر لڑک گیا۔ اگر وہ خواب مجھے آپ سے دور کر دے تو ایسے خواب مجھے نہیں چاہیے۔ الجام کے چہرے کے تاثرات ہلکے سے بدلے، مگر وہ خاموش رہا۔ میں ڈر گئی تھی، وہ بولی۔ مجھے لگا اگر میں آپ کی مان لوں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی، مگر مجھے آج لگا میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھر آئی، آپ کے بغیر تو بالکل نہیں۔ فرجام کی مٹھی بھینچ کی، مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ آپ ناراض ہو جائے، مجھے ڈانٹ بھی سزا دے، مگر ایسے خاموش مت ہو، یہ خاموشی مجھے مار رہی۔ وہ تڑپ کر بولی۔ چند لمحے گزرے، بھاری خاموشی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ فرجام نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ خود سے لڑا۔ اعتماد ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور جڑنے میں وقت۔ آنیہ نے فوراً سر ہلا۔ میں انتظار کریں گی، جتنا بھی وقت لگے گا۔ اس کی سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں ندامت اور دل میں سچائی۔ میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، ہمیشہ تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرجام نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس بار اس کی خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے سامنے چند لمحے اور کھڑی رہی، جیسے آخری بار اس کے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ مگر جب اسے پھر بھی کوئی آواز نہ ملی تو اس کے لب ہلکے سے کانپے، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں سے پھسلنے کو بیتاب ہوئے۔ مگر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، اور اس نے ایک گہری سانس لی، سر جھکایا، اور بغیر کچھ کہے مڑ گئی۔ دروازے تک جاتے جاتے اس کے قدم جیسے بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک کیسک بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید وہ چاہتی تھی اسے روک لے، ایک بار آواز دے دے، مگر پیچھے مکمل خاموشی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، ایک لمحے کو رکی، پھر خود ہی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جو درد کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے، اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو دل پر بوجھ بن جائے۔ فرجام وہیں کھڑا رہا، نظریں دروازے پر جمع، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی، جیسے خود کو روک رہا ہو، جیسے دل چیخ چیخ کر کہہ رہا اسے روک لے، مگر اس کی انا اس کی ٹوٹتی ہوئی خودداری سے وہیں جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی اور سر پیچھے دیوار کے ٹکا دیا۔ ایک گہری سانس لی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اگلی صبح گھر میں ایک ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ آنیہ کی آنکھ غیر معمولی طور پر بہت جلدی کھل گئی۔ رات شاید وہ سوئی ہی نہیں تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ اٹھ کر سیدھا کچن میں گئی۔ آج اس کے ہاتھوں میں وہ سستی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک بے چینی تھی، کچھ ٹھیک کرنے کی، کچھ واپس عادل کرنے کی۔ اس نے آہستہ آہستہ کافی بنائی، ہر حرکت میں احتیاط تھی، جیسے وہ صرف کافی نہیں بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو سنبھال رہی ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فرجام واک سے واپس آیا تھا،
سادہ کپڑوں میں چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں وہی خاموشی۔ آنیا نے فوراً کپ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھی۔ میں آپ کے لیے کافی بنا دوں؟ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے ڈر رہی ہو کہیں وہ پھر انکار نہ کر دے۔ فرجام نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ ضرورت نہیں، مختصر سا جواب دے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آنیا کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا، مگر اس بار وہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ فرجام رک گیا، اس کی گرفت مضبوط تھی مگر لرزتی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے آنیا اس کے قریب آئی اور اسے پیچھے سے باہوں میں بڑھ لیا۔ اس کے سر اس کے کندھوں پر آٹکا اور اس کی سسکیاں فضا میں گھلنے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں آپ کی بے تنائی نہیں سہ سکتی، آپ کچھ بھی کہہ ڈانٹ لے، ناراض ہو جائے، مگر ایسے خاموش مت ہو۔ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی، جیسے کہ چھوڑیے تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ میں واقعی غلط تھی، میں نے آپ کو سمجھا ہی نہیں، میں نے خود کو بہت مضبوط سمجھ لیا تھا، مگر میں نہیں ہوں۔ اس کی سسکیاں تیز ہو، آپ کے بغیر تو بالکل نہیں۔ فرجام ساکت کھڑا تھا، اس کے کندھے پر گرتے آنسو سے اندر تک ہلا رہے تھے، مگر وہ ابھی بھی خود کو روکے ہوئے تھا۔ آنیا نے مزید خود کو اس کے قریب کر لیا۔ مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز میں اب صرف سچائی تھی، ضد کا نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر آہستہ سے فرجام کی بند مٹھی ڈھیلی پڑی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے دل کے اندر چلتی جنگ تھوڑی سی تھم گئی، مگر ابھی فیصلہ باقی تھا۔ اور آنیا اب بھی اس کے ساتھ لپٹی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب تم خود کو کبھی بھی ویسا نہیں کرو گی، سمجھ گئی؟ آنیا نے نم آنکھیں بھر کر سر ہلایا۔ ہاں، فرجام نے نرم لہجے میں آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ اب اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دو، پڑھائی مکمل ہوگی، پھر ہم دل سے وقت گزاریں گے اور تم دیکھو گے تم خود کو سدھاری اور جلدی ہمارا رشتہ مکمل ہوگا۔ آنیا نے دل سے سر ہلایا، دل میں ایک سکون تھا ابھرا۔ کچھ ہی دنوں میں واقعی سدھر چکی تھی اور ہر شام اسے ٹیوشن دینے لگا، اور وہ دوریاں جو پہلے تھی اب نزدیکیوں میں بدلنے لگی۔ اور فرجام جان رہا تھا کہ وقت کے ساتھ اس کی زندگی میں وہ مکمل ہم آہنگی آئے گی جو دونوں چاہتے تھے۔ ختم شد۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور بہت معذرت، میں نے بہت کوشش کی میں اپنے بچوں کو چپ کروا سکوں، لیکن وہ چپ نہیں ہو رہے تھے، تو اسی لیے تھوڑا بہت ان کا شور اس میں آ رہا ہوگا۔ اگر آپ اس وجہ سے ڈسٹرب ہوئے تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔